नाजरीन, आज 28 मई 2023 है। पूरे पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, एक खुशी का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। इस सिलसिले में मैं चलता हूँ, अब्दुल बासित साहब हैं यूके से, तो वो अच्छी तरह जानते हैं उन हालात को, और आजकल के हालात पे भी वो अच्छी तरह नज़र रखे हुए हैं। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ यौम तकबीर के ऊपर, और कैसी इनको खुशी महसूस हुई और क्यों ये किए गए और क्या क्या इसमें रुकावटें पैदा हुई, और बिल आखिर ये 28 मई को ये धमाके कर दिए गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, लगता है कि उस वक्त आप पाकिस्तान में ही होंगे जब ये धमाके हुए हैं, तो क्या महसूस करते थे और क्या किया और किस तरह पाकिस्तानी कौम ने खुशी मनाई? जी। हाँ जी, मैं उस वक्त 1998 की बात है, लेकिन इससे पहले कि हम इनके ऊपर बात करें, इसकी मेरा ख्याल है थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दी जाए कि ये धमाके जो ये क्यों किए गए जी। और किस तरह किए गए, और इसका पाकिस्तान में जो साइंसी तहकीक है इसका आगाज कब हुआ। जी। ये जो है ये अयूब खान के जमाना में 1964 में अमेरिका ने जो है उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाया था कि रॉकेट जो है इनको जो है फिजा में भेजा जाए। तो उस वक्त जो है ये बात जो है उन्होंने, जब ये चूंकि सेंट्रो का मेंबर मुल्क था पाकिस्तान, तो इसके पास जो है ये गुडानी बीच वगैरह और समुद्री इलाका था, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ मशवरा किया। और पाकिस्तान में उस वक्त जो एटमी जो साइंसी मशीर थे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब थे, और उनके साथ जो दूसरे साथी थे उन सब ने मिलकर जो है ये हामी भर ली कि अगर हमें ये जिम्मेदारी दी गई तो हम इस रॉकेट के लिए इंतजाम कर सकते हैं। तो बड़ी इमरजेंसी में और बड़ी जल्दी जल्दी इसका इंतजाम किया गया, और 1964 में पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट जो है वो फिजा में दाग दिया, और ये अमेरिका भी अभी उस वक्त इस काबिल नहीं था कि वो इसको कर सकता। तो पाकिस्तान दुनिया में अपना ये नाम पैदा किया, और उसके बाद जब 1965 की जंग हुई तो उस वक्त भी पाकिस्तान जो है इसको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने महसूस किया कि बड़ी ताकतें जो हैं ये अपने कुछ न कुछ जो है, उस वक्त रूस और इसने अमेरिका ने मिलकर जो है 1971 में जब पाकिस्तान को धोखा दिया, तो उस वक्त ये महसूस किया गवर्नमेंट ने कि हमें भी ऐसी को पावर हासिल करनी चाहिए जो हमारे दुनिया में हमारी बातें मनवाई जा सके। तो उस वक्त जो है 1971 की जब जंग हुई और पाकिस्तान का एक हिस्सा अलहदा हो गया, तो जुल्फकार भुट्टो की गवर्नमेंट ने उस वक्त ये प्लान बनाया कि पाकिस्तान को एटमी सलाहियत जो है वो हासिल करनी चाहिए, और इसके लिए इंतजाम किए गए। और ये थी वो बैकग्राउंड जो है जब जो है पाकिस्तान में एटमी तैयारियां शुरू हुई। अच्छा, ये बता दीजिएगा, आपने 1964 की बात छेड़ दी, और बहुत ही प्यारी हस्ती का आपने नाम लिया, उनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब उस वक्त मशीर थे साइंस के, तो हाँ जी। तो अल्लाह के फजल से उनकी मशावरत से फिर पाकिस्तान ने वो काम कर दिया जो अभी अमेरिका ना कर सका था। तो ये थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। हाँ जी, वो ये रॉकेट के लिए उस वक्त जो है ये बाकी वो भी खुद भी हैरान हो गए थे कि पाकिस्तान ने इस तरह के, और उसी जमाने में फिर स्पार्को की जो बुनियाद रखी गई थी, ये स्पेस एजेंसी है जो पाकिस्तान की, और इसमें जो है वो अपने मौसमी रॉकेट भी भेजते रहते हैं। तो उस वक्त जो है पाकिस्तान में साइंस की बुनियाद डाल दी गई थी, और फिर जो है उसके बाद जब ये एटमी ताकत बनने का जो है ये फैसला किया गया, तो सबसे पहले जो है एटमी बिजली घर जो है उनकी तरफ तवज्जो दी गई, जिसका जो है एक कराची में कैनप जो है वहां कायम किया गया, और उसके बाद जो है बाद में फिर मियां वाली में भी एक जो है बिजली घर कायम किया गया। तो साथ साथ जो है एटमी पावर जो है वो हासिल की गई। इसमें एक डॉक्टर अब्दुल करीम खान साहब थे, क्योंकि पाकिस्तान को ये सबसे जो बड़ी मुश्किल थी वो ये थी कि साइंसी इंजीनियरिंग जो है या ऐसा मटेरियल तैयार करना जो इसके काम आ सके, एटमी हथियारों को बनाने में काम आ सके, यूरेनियम की अफसोदगी कर सके। तो इसमें जो है डॉक्टर
عبد القدیر خان جو ہیں وہ میٹرولوجی میں ماہر تھے، دھاتوں کے کام میں ماہر تھے. تو جنرل جب بھٹو نے ان کے ساتھ ریکویسٹ کی تو وہ پاکستان میں آئے تو انہوں نے ایک قدیر لیبارٹری قائم کی. تو اس لیبارٹری نے ایسی مشینیں اور ایسے فیوژن کے جو آلات تھے وہ بنائے، ایسی دھات جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جو یورینیم کو جو اس کی افزائش کر سکتی تھی. اور اس وقت جو ہے یہ کام جو ہے کسی اور ملک سے نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی کسی نے ہمیں کرنے دینا تھا. تو چونکہ پاکستان کو اس وقت حالات بھی ایسے تھے، جس وقت یہ خاص طور پہ ضیاء الحق آیا اور اس وقت جو ہے غلام اسحاق خان جو اس سے پہلے یہ بھٹو کے زمانے میں بھی صدر تھے، تو انہوں نے بطور وزیر خانہ اس کے لیے وزیر خزانہ انہوں نے اس کے لیے فنڈز جو ہیں مہیا کیے. اور پھر جتنی بھی گورنمنٹ بعد میں آئی خواہ ان کے کتنے بھی اختلافات تھے، انہوں نے اس پروگرام کو جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ کیا. اور اس پروگرام میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر ہم نے کامیابی حاصل کی. اور 1983-82 میں بھی یہ بات جو ہے یہ وہ زبان زد عام ہو چکی تھی کہ پاکستان جو ہے یہ ایٹمی پاور حاصل کر چکا ہے، لیکن اس کو ہم ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے. اور یہ اس سے جو یہ ایک خاص اس وقت میں کیونکہ ایئر فورس میں بھی تھا اور مجھے بھی پتا تھا اس وقت 1986-85 کی بات ہے یا اس سے ارد گرد، مجھے اب ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، کہ وہاں جب ہمیں دھمکی دی گئی ادھر سے راجیو گاندھی وغیرہ کی طرف سے کہ جی پاکستان کو وہ جو ہے تہس نہس کر دیں گے، تو اس وقت ہمارے یاد ہے کہ جو خود کش جو پلاننگ تھی خود کش حملوں کی، وہاں ہمارے پرانے B-52 بمبار تھے ان کو تیار کیا گیا تھا اور پائلٹوں کو تیار کر دیا گیا تھا کہ اگر انڈیا نے ہمارے پر حملہ کیا تو ہم جو ہے وہ اپنا چھوٹا موٹا اس وقت جو ہے ایٹمی ہمارے پاس تیاری تھی اس کو جہاز میں لوڈ کر کے، اگرچہ ہمارے پاس شاید اس وقت چلانے کی صلاحیت نہیں، لیکن ہم نے یہ اس وقت فیصلہ کیا تھا حکومت نے کہ وہ جا کے وہاں ان کے جو ہیں ٹارگیٹ جو ان کے بیچ جہاز جو ہے مار دیں گے، وہ پائلٹس جو ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے، اور وہ اس کے لیے تیار کھڑے تھے. ٹھیک ہے، چلیں میں مختصر ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، صدر ایوب اور اس طرح بھٹو صاحب، ساری جو حکومتیں ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا. کیونکہ مختصر سا یہ تعارف کروا کے اب ہم آتے ہیں حالات کے اوپر. تو کیوں ضرورت پیش آئی یہ صحرا نواز شریف صاحب کے سر آیا، تو کیوں ضرورت پیش آئی کہ ان کو دھماکے کرنے پڑے، اور کتنے دھماکے کی؟ ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتائیے گا، آپ نے انڈیا کا بھی بتا دیا کہ وہ اس ادھر سے دھمکیاں بھی آتی تھیں، یہ تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں. ہاں جی، بنیاد اس کی یہی تھی کہ ان کی دھمکیاں تھیں. پھر الٹیمیٹلی جو ہے بھارت جو ہے اس نے جو ہے ایٹمی دھماکے کیے، اور اس نے 5 ایٹمی دھماکے کیے پہلے پہ، اور اس کا اس نے نام رکھا تھا اس پروجیکٹ کا بدھا اسمائلنگ، یعنی اسمائلنگ بدھا، یعنی یہ انہوں نے پروجیکٹ بنایا. اور انہوں نے جس دن یہ دھماکے کیے اس دن ان کے وزیر اعظم نے اور ان کے دوسرے جو وزراء تھے اور وزیر دفاع وغیرہ تھے، انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پاکستان کے متعلق نہایت نازیبا کلمات استعمال کیے اور بہت شوخیاں ماری کہ ہم اب جو ہے ان کو مزہ چکھا دیں گے. تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری حکومتیں جو تھی انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، فوری طور پہ ایمرجنسی طور پہ جا کے جو ہے ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا. چاغی پہاڑ جو ہے بلوچستان میں، وہاں سرنگیں آلریڈی بنائی گئی تھیں، وہاں جا کے سارے انتظامات کیے گئے. اور اس وقت بہت زیادہ پریشر تھا امریکہ کا اور یورپین کنٹریز کا پاکستان پہ، کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہو چکی ہے، اور انہوں نے کئی دفعہ اس کو تباہ کرنے کی بھی کوشش کی اسرائیل کے ذریعے. اس میں میں ضمناً ایک بتاتا چلوں کہ 1984-85 میں اسرائیل نے یہ ٹرائی کیا تھا کہ ہمارے ایٹمی جو پلانٹ ہیں یہاں کوہٹا میں اس کے اوپر وہ اٹیک کرے، اور اس نے اپنے جہاز جو ہیں وہ چڑھا بھی دیے تھے. اور وہ جہاز جو ہے PIA کی ایک فلائٹ آ رہی تھی، اس کے نیچے سے اس کے کور میں وہ جو ہیں ساتھ ساتھ آ رہے تھے تاکہ پاکستان کو پتہ نہ لگے کہ یہ PIA کے فلائٹ کے ساتھ کوئی اور بھی طیارے آ رہے ہیں. لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس
باہر کے عرب ملکوں کے تعاون سے ہمیں پتہ چل گیا، اور اس وقت میں ڈیوٹی پہ تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم نے اپنے F-16 جو ہیں اس وقت ہوا میں چڑھا دیے تھے، اور وہ ان کو دیکھ کر پھر وہ سیدھے جا کے سری نگر میں لینڈ کر گئے، اور ان کو ضرورت نہ ہوئی کہ وہ یہاں حملہ کر سکے. بہرحال یہ بات تھی. تو اس وقت جب یہ 1998 میں بھارت نے دھماکے جو کیے تو ہمارے پرائم منسٹر پہ بہت بوجھ تھا، اور ان کو بلکہ 10 ارب ڈالر کی پیشکش کی گئی امریکہ کی طرف سے کہ آپ یہ 10 ارب ڈالر ہم پاکستان کو دیتے ہیں، آپ یہ دھماکے نہ کریں. کیونکہ دھماکے نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی پھر ہم ڈکلیئرڈ ایٹمی پاور نہیں تھے بن سکتے. لیکن پاکستان کی حکومت نے یہ بات نہیں مانی، اور 5 کی بجائے جب 6 دھماکے کیے تو اس وقت کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں ان کے وزیر اعظم تھے ان کی ٹانگیں کانپ گئی تھیں، بھارت کے جو وزیر اعظم تھے، اور ان کے ٹون جو ہے اس میں بہت نرمی آ گئی تھی، اور ان سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی، وہ گھبرا گئے تھے. اچھا 5 کی بجائے پھر 6 دھماکے انہوں نے کر دیے. یہ بتا دیجیے گا ناظرین کے لیے، کیونکہ ایٹم بم ہوتا کتنا بڑا، لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ طالبان آ کے چوک کے ایٹم بم چوک کے لے جائیں گے. تو اس کی کیا ٹیکنالوجی کیا چیز ہے؟ اس کو کسی جگہ اگر ٹرانسپورٹ کرنا ہو تو کون سے جہاز، کون سی گاڑیاں، کیا چیز استعمال ہوتی ہے، یا صرف وہیں جا کے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے؟ ڈرتے ہیں کہ لو جی اسرائیل آ کے ساڈا بم چوک لے جائے. نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں. اس کی سیکورٹی اگر اس کا وزن اتنا نہیں تھا، لیکن اس میں جو سسٹم ہے اس کو آپریٹ کرنا جو ہے وہ اصل چیز تو یہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے ایک چین ہوتی ہے فیوژن کی. جو ایٹمی جو ہمارے ایٹم ہے یا نیوٹران یا جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ ایک چین کی طرح پھٹتے ہیں. اس چین کو مینج کرنا جو ہے یہ ہوتا ہے. اس کا سائز تو اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، نہ ہی کوئی یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی 100 من کا بم ہوگا یا کوئی بہت بڑا ہوگا. بم جو ہے ان کے نارمل سائز ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو سسٹم ہوتا ہے اس کو ٹریگر کرنے کے لیے بہت بڑا سامان چاہیے، اور یہ بڑی مشکل بات ہے کہ جی کوئی چرا کے لے جائے اور وہ جا کے اس کو چلا دے گا. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے کمپیوٹرائزڈ، ورنہ تو پھر کوئی بھی اٹھائے اور کوئی بھی دھمکی دے دے اور کہے جی میں بم چلانے لگوں. اس طرح نہیں ہوتا ہے. اس طرح ایک باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی پھر وارننگ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے جا کے اس کو جو ہے فائنل ڈیسیژن، اور فائنل جب وہاں ٹارگیٹ پہ پہنچتا ہے تو اس کی فیوژن شروع ہوتی ہے. ورنہ تو پھر رستے میں ہی پھٹتے ہیں، وہ رستے میں بھی نہیں پھٹتے. جب وہاں جاتا ہے تو اس وقت اس سسٹم کو ٹریگر کیا جاتا ہے، جو پھر ایک چین کی طرح جو ہے اس میں طاقت پیدا کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آخری سوال ہے کہ آپ نے ابھی اسرائیل کا ذکر کیا، تو کہوٹا میں کیا چیز ہے جو آ کے کیا تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بم ایسی چیز ہے اس کو تباہ نہیں کوئی کر سکتا، اٹھا کے نہیں جا سکتا، لیکن اسرائیلی طیارے کیا کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ ایران کے اوپر حملہ کر چکے تھے میرا خیال ہے ایک دفعہ. ہاں وہ اصل میں وہاں کوٹرا میں جو لیبارٹری ہماری تھی وہاں وہ مشینیں بنتی ہیں. اچھا. جو اس سسٹم کو، جو یورینیم کو یا فزودگی کرتی ہیں یا جو اس کے لیے سسٹم تیار کرتی ہیں اور ان کے لیے ایندھن تیار کرتی ہیں. سمجھے نا، ایٹمی پاور کے لیے ایندھن تیار کرتی ہیں، بجلی کے لیے ایندھن تیار کرتی ہیں، ایٹمی بجلی گھروں کے لیے، اور پھر اس سسٹم کو چلانے کے لیے جو وہاں جا کے سسٹم بنتا ہے، اور اس کے خول جو ہوتے ہیں، ان کے میزائلز جو ہوتے ہیں، یہ چیزیں ساری جو ڈیولپ ہوتی ہیں. تو وہاں ایک میٹرولوجیکل لیبارٹری تھی جس میں یہ چیزیں تیار کی جاتی تھی، اور اگر آپ کسی چیز کی بنیاد کو تباہ کر دیں تو پھر آپ اس کو کھڑا نہیں کر سکتے. اس لیے وہ وہاں حملہ کرنا چاہتے تھے. تو یہ مدہون منت ہے ہماری پاک افواج کیا، کیونکہ حکومتیں چاہے جو بھی آتی رہیں بدلتی رہیں، لیکن افواج پاکستان اس سٹرگل میں رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے ایٹمی طاقت بننا ہے. اور اب بھی جو بہت سارے راکٹ بنائے ہیں ہماری افواج پاکستان نے یا حکومت نے، تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو افواج پاکستان کا اس میں کردار بتائیے گا. افواج پاکستان کا کردار تو ہمیشہ ہی اسی حب الوطنی میں رہا ہے، اور جو حکومتیں ہیں وہ چونکہ ظاہر سپورٹ کرتی رہی ہیں. اور اب ایک چیز آپ اور خود بھی سوچیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے اتنا، جو ہے نواز شریف کے زمانے میں یا اس کے بعد اب انہوں نے اور قرضہ لیا، اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ایٹم بم کے جب بنا ہے اس کے لیے بجٹ میں تو کوئی چیز نہیں تھی رکھی جاتی، کیونکہ آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے بجٹ میں، لہذا وہ خرچے کہاں سے پورے ہوتے رہے ہیں؟ وہ جو اتنے ملینز ڈالرز لگے ہوں گے اس کی تحقیق پہ، اس کی چیزوں
پہ, اس کی مشینری پہ, ان سائنسدانوں پہ, تو وہ کہاں سے آئے؟ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی سوچنی چاہیے قوم کو کہ ہم یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور حکومتیں جو ہے اس چیز کو ظاہر بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ پھر جو ہے دوسرے پرابلم معاشی ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ سوچنا چاہیے کہ تمام جو حکومتیں ہیں, یہ نہیں کہ صرف افواج پاکستانی, افواج پاکستان کی ایک میجر کردار اس میں ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا, ان کو انٹیلیجنس کی اطلاعات دینا اور اس کو لیک نہ ہونے دینا, یہ جو ہے یہ سب سے بڑی افواج پاکستان کی امداد تھی. باقی ظاہر ہے جو پیسے ہیں, جو امداد ہیں, وہ حکومت پاکستان ہی پرووائڈ کرتی رہی ہے اور کہیں سے نہیں آئے ہیں. تو اس لیے یہ سب کی ملی جلی کوشش تھی, کسی کا تھوڑا حصہ ہے, کسی کا زیادہ حصہ ہے. الٹیمیٹلی یہ آپ نہیں کہہ سکتے جی پاکستان کی کسی حکومت نے اس میں غداری کی ہے یا وہ کوئی ایسی حکومت آئی ہے جو ملک دشمن ہوتی. اچھا, پاکستان کی تمام حکومتیں اس کو سپورٹ کرتی رہی ہیں. اچھا, لیکن غداری کا آپ نے ذکر کیا تو لیکن ڈاکٹر قدیر پہ تو الزام آ گیا تھا کہ وہ بیچنا چاہتے ہیں. آخری 1-2 منٹ میں اگر مناسب سمجھیں کہ ڈاکٹر قدیر نے نام کمایا پھر بدنامی کمائی, جس بارے میں کوئی بتانا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں, یہ میں تو ایک سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو حالات تھے, جنرل مشرف نے جو فیصلہ کیا یا امریکہ کا کتنا دباؤ تھا, اس کے لحاظ سے انہوں نے اس کی عزت بچائی. میرے خیال میں تو اس کو پکڑ کے اس کی عزت بچائی, کیونکہ اس وقت وہ اس چیز کے درپے تھے. اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے ایران کے آگے جو ہے نا جا کے ہم اب جو ہمارے نقشے اور وہ چیزیں ایٹم کی جو ہے نقشے وغیرہ اس نے وہاں پرووائڈ کیے ہیں اور دوسرے عرب ملکوں کو پرووائڈ کر رہا ہے. اس لیے وہ اس کو چاہتا تھا امریکہ کہ یہ ہمارے حوالے کیا جائے اس کو, اس لیے اس کو وہ مشرف صاحب کے بیان کے مطابق کہ ان کی عزت بچانے کے لیے ان کو پکڑ گئے تھے. لیکن بہرحال ہمارا اس وقت بزدلی دکھائی ہماری حکومت نے, وہ اس طرح ایک قومی ہیرو کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ بھی اپنے طور پہ اس کا بھی کام چلتا رہتا ہے, اور جب انسان جو ہے وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے یا تکبر میں آ جاتا ہے تو خدا تعالیٰ جو ہے اس کو پھر نیچا دکھانے کے جو ہے سامان پیدا کر دیتا ہے. ڈاکٹر قدیر میں شاید کوئی تکبر آ گیا ہو تو وہ ضرور آ گیا ہو جس کو خدا تعالیٰ نے پسند نہ کیا. لیکن بہرحال حکومت نے اس وقت ہماری نے بزدلی دکھائی اور قومی ہیرو. لیکن آپ دیکھیں نا, جب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو نوبل انعام لیا تھا, انہوں نے وہاں قبر نہیں بننے دی, ان کو کوئی وہاں دفن نہیں ہونے دیا, کوئی یادگار نہیں بننے دی, تو وہ دوسرے اپنے چیزوں کو کیا وہ اہمیت دیتے. ان کا جب بھی کہیں زور چلتا ہے وہ کسی نہ کسی شخصیت کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر دیتے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ پاک فضائیہ کے ریٹائر آفیسر, وہ بتا رہے تھے اصل میں کہانی کیا ہے اور اسرائیل کے جہاز کس طرح حملہ کرنے آئے تھے اور کس طرح پسپا کیا. یہ بھی اس وقت سروس میں تھے, کیونکہ دل تو کرتا ہے آپ سے لمبا پروگرام کریں, لیکن دوست احباب کہتے ہیں کہ چھوٹا پروگرام رکھیں. پھر بھی ہم نے 18-19 منٹ کا پروگرام کر لیا, بڑی معلومات پہنچائی میرے لیے بھی, ناظرین کے لیے بھی. تو انشاءاللہ ہم آپ سے موجودہ جو حالات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہ تھا آج کا خاص پروگرام یوم تکبیر. ایک منٹ میں صرف آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دھماکے نے پاکستانی قوم کا جو مرحلہ بہت بلند کر دیا, اور اس لیے ہر سال جو ہے یہ ایک ڈاکٹر کامران شاہد صاحب تھے, پروفیسر اسلام آباد یونیورسٹی کے, انہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا کہ اس کا نام یوم تکبیر رکھا جائے, اور اس وجہ سے ان کو اوارڈ بھی دیا گیا تھا, اور یہ نام پسند کر کے اس لحاظ سے یوم تکبیر جو ہے یہ ہر سال منایا جاتا ہے. بہت شکریہ تمام پاکستانیوں کو, پاکستانی حکومت کو, پاکستانی افواج کو آج کا یوم تکبیر مبارک ہو. اگر آپ بھی مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. پھر ہاں جی بالکل جی, قوم کو مبارک, اور قوم کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو آگے بڑھائے اور اپنے جوش اور جذبے میں کمی نہ آنے دے, اور دشمنوں کے لیے جو ہے ایک سیسا پلائی دیوار بن جائے. سیسا پلائی دیوار بن جائے. یہ تھے پاک فضائیہ کے عبدالباسط صاحب, بہت اچھا بولتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. تو بہت معلوماتی پروگرام دیا ہے. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.